أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم، میرے ایمانی بھائی، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی انسانوں میں پیدا فرمایا اور خیر الامم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے بے حد کرم اور احسان کیا کہ ایمان کی حالت میں ہمیں ہماری زندگی میں آج آقا انعامدار تاجدار بطحا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وسلم کے اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل بیان کرنے اور سننے کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں پر اکٹھا فرمایا. اولاً تو میں انجمن اصلاح المسلمین ان کے کارکنان کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ اس پر مسرت، اس پر سعادت، اس پر نور محفل اور اس پر نور موقع پر ان حضرات نے مجھے مدعو کیا. ثانیاً آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا گو ہو، اللہ سے دعا کریں کہ آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا، ہزار بار گشویم دہن سے مشکو گلا، ہزار بار گشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ عام انسانوں کی بات نہیں. اللہ ہماری زبانوں کو، اللہ ہمارے دلوں کو اتنا مجلا اور منور کر دے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو ہم بول بھی سکیں اور ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. آج کے اس پرسعادت موقع پر میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری سب کی نیتوں کو درست فرما دے. سب سے پہلی چیز ہے نیت. اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے، انسان چاہے جتنی مرضی عبادات کر لے، انسان چاہے جتنے مرضی اخراجات کر لے، انسان چاہے جتنا بلندیوں پر چلا جائے، اگر اس کی نیت صحیح نہیں تو وہ بیکار ہے. اور اگر کسی انسان کی نیت درست ہے، وہ ایک چھوٹا سا عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس چھوٹے عمل کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے.
अहादीस मुबारका में हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पता चलता है कि अगर कोई इंसान हुस्न नीयत से और इखलास नीयत से अल्लाह की राह में एक सरसों एक राय के दाने के बराबर कोई चीज खर्च कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जब उसको वापस उसका बदला अता करेंगे, उस बदले के वक्त उसका वजन ओहद पहाड़ के बराबर होगा। लेकिन अगर किसी इंसान की अल्लाह न करे नीयत दुरुस्त न हो और वो पहाड़ों के पहाड़ अल्लाह की राह में खर्च करता चला जाए, तो सिवाय इसके कि उसने बहुत अच्छा किया, इसके सिवा उसको कुछ मिलने वाला नहीं। मेरे ईमानी भाइयों, किसी कहने वाले ने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में कहा, आफाक रा गर्दीद आफाक रा गर्दीद महर बुता वर्जीद बेसियार खूबा दीद तू चीजें दीगर। और एक कहने वाले ने कहा, तू वो आफताब कमाल है, बलगल उलाद कमाली ही, तू खुदा का आपसे जमाल है, कशफत दुजारी जमाली ही, तू शाहकार खिसाल है, हसनत जमीउ खिसाली ही, तू ही आप अपनी मिसाल है, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक। मेरे ईमानी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, प्यारे आका की सीरत, प्यारे आका की जिंदगी, ये एक इतना तवील मौजू है और ये एक इतना वसी मौजू है कि अगर मुख्तसर लफ्जों में मैं ये कहूँ कि जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने का मौका शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक जितने कहने वालों ने जो कुछ फरमाया, जितना लिखने वालों ने जितना भी लिखा, लेकिन आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक अदा नहीं हो सका। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कई एक शोबाजात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुअल्लिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन कायद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इमाम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन बहादुर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन बाअखलाक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हसीन थे, प्यारे आका बहुत जमील थे, प्यारे आका बहुत मकबूल थे, प्यारे आका बहुत मिलनसार थे। अगर प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम गोशों को बयान किया जाए तो ई महाल। मैं सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद औसाफ का अपनी अमली जिंदगी से मुवाजना करते हुए तज़किरा करूंगा। इस कायनात में जितने इंसान बसने के लिए आए, उन इंसानों में सबसे पाकीज़ा जमात अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की बनाई, और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व सलाम की जमात में सबसे ज्यादा पाकीज़ा, सबसे ज्यादा अमीन, सबसे ज्यादा सादिक, सबसे ज्यादा सच्चे, सबसे ज्यादा बाअखलाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और ये मैं नहीं कहता, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह कि अगर किसी इंसान का कोई अकीदतमंद हो, अगर किसी से कोई मोहब्बत करने वाला हो और वो किसी के औसाफ बयान करे, तो ये कहा जा सकता है कि शायद ये अकीदत और मोहब्बत में मुबालगा कर रहा है। जादू तो वो जो सर चढ़ कर बोले, हक तो वो कि जो अपने पराए दुश्मन भी जिसको बयान करे।
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کی تعلیم دی، اور آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر سمیٹنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اخلاق کی سب سے زیادہ بلندیوں پر فائز کیا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو پیدا ہی ہوا ہوں اخلاق کو نمایاں کردار تک پہنچانے کے لیے۔ میرے نوجوانوں، باشعور جموں کے عوام، میرے دانشمند بھائی، خلق اور اخلاق یہ دو لفظ میں نے استعمال کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حدیث پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں تاکہ میں اخلاق کو اعلیٰ معیار تک پہنچا کر سانس دوں۔ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مبعوث ہوئے، تمام انبیاء کرام نے اخلاق کی تعلیم دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی۔ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق خلق کی جمع، اور خلق کہتے ہیں عادت۔ اخلاق عادات۔ انسان، میں اور آپ انسان ہیں، اور انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں اس کو انسان کا اخلاق کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اخلاق فاضلہ، ایک ہے اخلاق محسنہ، ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے خلق عظیم۔ ایک صفت کو اخلاق یہ ہے، اردو میں اس کو سمجھئے کہ ایک ہے اچھی عادت والا انسان، اور ایک ہے اخلاق رذیلہ، اخلاق خبیثہ، انسان کی بری عادتیں۔ تو انسان اخلاق فاضلہ والا بھی ہوتا ہے اور اخلاق رذیلہ والا بھی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دنیا میں مبعوث ہو کر جتنی محنت کی ہے وہ ساری کی ساری محنت اخلاق رذیلہ سے نکال کر اخلاق فاضلہ میں داخل کرنے کی محنت ہے۔ یہ جو انسان ہے، انسان مدنی الطبع ہے، انسان شہری زندگی سے مل کر بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں جو تنے تنہا اپنی زندگی کو بسر کر سکتا۔ آپ مجھ سے اسے مثال پوچھیں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہوں گا۔ میرے پاس یہ چھوٹا سا کپڑا ہے، رومال۔ اس رومال کو بنانے کے پیچھے کتنے انسانوں کی محنت لگی، کتنے انسانوں کے کمالات لگے، کتنے انسانوں کی زندگی لگی، اور یہ چلتے چلتے مجھ تک آیا۔ میں نے اس رومال کو اوڑھا اور اس رومال کو لے کر میں آپ کے سامنے یہاں چند اپنے معروضات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ جو میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں، یہ معروضات میں اپنے تنے تنہا پیش نہیں کر رہا، بلکہ یہ باتیں پیش کرنے کے لیے مجھ پر بہت سارے لوگوں نے محنت کی۔ ماں باپ نے محنت کی، اساتذہ کرام نے محنت کی، منتظمین مدارس نے
محنت کی، اسکول والوں نے محنتیں کی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو اس انجمن کے دل میں بیعت ڈالی، اس کے بعد انہوں نے دعوت دی، پھر کتنے مراحل سے گزرتے گزرتے یہاں پہنچا۔ تو ایک انسان اپنی زندگی میں تنہا زندگی گزار نہیں سکتا، چند انسان مل کر جو اجتماعی اور شہری زندگی گزارتے ہیں اس زندگی کے گزارنے کو معاشرہ اور سوسائٹی کہا جا سکتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معاشرہ اور سوسائٹی۔ معاشرے کا بگاڑ، سوسائٹی کا بگاڑ کیسے ہوتا ہے؟ معاشرے کا سدھار، سوسائٹی کا سدھار کیسے ہوتا ہے؟ اخلاق سے۔ ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اگر کسی انسان کی عادتیں اچھی ہیں، اگر کسی انسان کے اندر اوصاف حمیدہ ہیں اور وہ بذات خود ان اچھی عادتوں کے اوپر کاربند ہے، لیکن وہ انسان دوسروں تک اپنی اچھی عادتوں کو نہیں پہنچاتا، دوسروں کو اچھی عادت نہیں سکھاتا، دوسروں کو اچھی اخلاق نہیں سکھاتا، تو وہ انسان معاشرے کو بنانے میں ناکام رہتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو محنت کی، اپنے اخلاق کو صحابہ کرام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور دنیا میں بحیثیت جماعت، بحیثیت طبقہ اگر کوئی سب سے عظیم اور سب سے بڑی اور بااخلاق جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو استاد تھے، جو مربی تھے، جو معلم تھے، جو تربیت کرنے والے تھے، وہ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ صحابہ کرام علیہم السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول فرمایا۔ تعلیمات کو دل و جان سے کیسے قبول فرمایا؟ میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب زندگی کے اندر اسلام کے کسی ایک حکم کو سنا اور سننے کے بعد سمجھا اور سمجھنے کے بعد جب پڑھ لیا، میرے ایمانی بھائیوں، وہ صحابی اپنی زندگی سے تو ہاتھ دھو بیٹھے، وہ صحابی دنیا سے تو چلے گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ صحابی کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ جب صحابہ کرام نے اتنی بڑی محنت کی، جب صحابہ کرام نے اس عقیدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اعزاز اور ایک ڈگری عطا فرمایا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ دوسری ڈگری عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے، الا خبردار، متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے، جو اللہ کا گروہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم کر لیتے ہیں، وَلَأَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کی جماعت کبھی ناکام نہیں ہو سکتی ہے، ہمیشہ اللہ کی جماعت کامیاب رہتی تھی، رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہ الگ بات ہے میرے ایمانی بھائیو، ضمناً عرض کر دوں، موضوع سے ہٹ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ کے شکر گزار بندے ہر دور میں کم رہے ہیں، اللہ کو ماننے
والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ بہت کم رہے ہیں۔ اس لیے کمی کو دیکھ کر یہ تصور قطع نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، نہیں، نعوذ باللہ۔ میرے ایمانی بھائی، میں آپ سے بات کر رہا تھا اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی تو اخلاق میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ تھوڑا سا ادھر متوجہ ہوں، اخلاق میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ نبی پاک، سب کو بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم، سارے حضرات گاؤں پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد النبی الہاشمی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ میرے ایمانی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق میں سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی، جس اچھائی کو سماج میں بیان کیا، وہ انصاف کی تعلیم ہے، سچائی۔ صدق، الصدق ینجی والکذب یفلی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سب سے پہلی، سب سے عظیم چیز جو بیان کی، سب سے بڑا تحفہ جو انسانوں کو دیا، اور آج کے دور میں میرے نوجوانوں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے اور ہمارے اندر سے جو چیز ختم ہوتی چلی گئی وہ سچائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی بات کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم سچ بولو گے تمہاری زندگی میں سچ آ جائے گا، جھوٹ تمہاری زندگی سے نکل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاکیزہ کر دیں گے۔ کہتے ہیں نا عام طور پہ کہاوت سنتے ہیں کہ جھوٹ ایمان کی کینچی ہے۔ کیا مطلب؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے انسان کا دل کٹ جاتا ہے، برائیاں اس کو آ جاتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے انسان کے دل کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، انسان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوش محبت اور فرق محبت اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ہر چیز اسی حد تک پسند ہے جس حد تک اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا۔ بے حد اور بے حساب ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کی توحید، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی توحید کی کوئی حد نہیں، اللہ کی توحید فرق محبت اللہ اول سے تھا، ازل میں ہے، ابد تک رہے گا، اور اللہ کی تعریف میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عقیدت میں، اللہ کی ربوبیت میں آپ جتنا زیادہ ڈیپلی چلے جائیں گے اتنا
اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا نا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مقدس ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اعمال میں محسوس کر رہا ہوں آپ حضرات بہت زیادہ مضطرب اور میں آپ سے زیادہ، اس لیے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا مجھ جیسے گنہگار اور اخلاق رذیلہ والوں کا کام نہیں. ہزار بار پوچھویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، میں نے ایسے نہیں کہا. پیارے آقا کی سیرت یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے ایمانی بھائیوں، پیارے آقا نے آپ کی سیرت ایسے نہیں بنائی، صحابہ نے نہیں بنائی، تابعین نے نہیں بنائی، تبع تابعین نے نہیں بنائی. پیارے آقا کی سیرت تو وہ ہے جو پیارے آقا نے اپنی پوری زندگی میں کر دکھایا، جس پر صحابہ کرام نے چل کر دکھایا. صحابہ کرام علیہ الرضوان پر کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا تھا جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اپنے موضوع سے آج کر چکے، تسلسل بات نہیں رہا. آپ سے ایک حدیث پاک کا تذکرہ کر دوں، چلو کچھ نہ کچھ آپ کے کانوں میں پڑتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. بات وہیں جائے گا اخلاق کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے. تو فرمایا کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کے کردار سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی آنکھوں سے، جس کی آواز سے، جس کی فکر سے، سب سے خطرناک چیز ہے کھوپڑی، جس کی فکر سے دوسرے انسان محفوظ رہے. پیارے آقا کی سیرت تو ایسی ہے نا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی تکلیف سے جانور بھی محفوظ رہے، جس کی تکلیف سے جانور بھی محفوظ رہے. انسانوں کی تو بات کیا کرنی. بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اندر سے نکلی اور ہم کھوکھلے ہونے شروع ہوئے، کمزور ہونے شروع ہو گئے. میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. میں آپ سے عرض کروں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی سب سے زیادہ تعلیم دی نوجوانوں، میرے سننے والوں، وہ ہے سچائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور سچائی پر دیا، اور اتنا زور دیا سچائی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تو بات کیا کرنی. میں نے آپ سے پہلے آیا تھا، سچ بول کے جو جادو بول کے جو سر چڑھ کر بولے، اپنے اور پرائے دونوں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں آپ مجھ سے مت پوچھیے، کسی ولی سے مت پوچھیے، کسی نبی سے مت پوچھیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین دشمنی کرنے والے سے پوچھیے. تاریخ عرب میں دو آدمی ایسے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین دشمنی کرتے تھے. سارے عرب کو لڑائی اور جھگڑوں میں ڈال رکھا تھا پیارے آقا کی دشمنی میں. وہ دو انسان تھے، ابو جہل اور ابو سفیان. ابو جہل
کسی نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صرف سچ اور کھری بات بولتے ہیں، کبھی پیارے آقا نے سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ابو جہل جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں تو پھر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ وہ کہنے لگا یہ سوال بڑا عظیم ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ صرف میری چودراہٹ مجھے اس سچ کو قبول نہیں کرنے دیتی۔ یہ ہماری سیاست، ہماری سیادت، ہماری قیادت کا مسئلہ ہے، ورنہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کہیں سے کہیں تک کوئی شبہ نہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت نامہ دے کر اپنے ایک نمائندہ کو قیصر روم کے پاس بھیجا۔ جب وہ دعوت نامہ قیصر روم کے پاس پہنچا اور اس نے اس دعوت نامے کو دیکھا تو انہوں نے ایک پیغام دیا، کہا کہ جاؤ باہر جا کر دیکھو اہل عرب کا کوئی متمول، اہل عرب کا کوئی مشہور آدمی آیا ہوا ہے کہ نہیں، اگر عرب کا کوئی مشہور آدمی ہو تو اس کو بلا کر لاؤ۔ جب ان لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ عرب سے ابو سفیان اپنا ایک جادی قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوا ہے اور وہ آیا ہوا ہے۔ ابو سفیان کو بلا لیا گیا، قیصر روم نے بلا کر اپنے دربار میں پوچھا، کہا کہ مجھے عرب سے خط آیا اور وہ خط ہے محمد، سب کہو آواز بلند کہو، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور ابو سفیان میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ میں مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی گفتار آپ نے کیسے پائی؟ وہ کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور کھڑے انسان، کبھی سچ کے سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا۔ اور آپ کو وہ مشہور واقعہ تو یاد ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے، تمام عرب کے قبائل کو دعوت دی، بلا کر جمع کیا گیا جس طریقے سے آپ حضرات جمع ہیں، اور اعلان کیا، ایک تقریر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور خطاب فرما کر عرب کے قبیلوں کو بلا کر کہا کہ اے عرب والو، میں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، زندگی کا عظیم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ میں نے آپ کے درمیان کتنے سال گزارے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ ہمارے درمیان گزارے۔ پیارے آقا نے پوچھا فَهَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، مجھے یہ بتاؤ اس 40 سال کے عرصے میں آپ نے مجھے سچا پایا یا اس کا برعکس؟ نعوذ باللہ دوسرے لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا پیارے آقا۔ سب نے کہا، یک زبان کہا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے تو آپ نے سچ کے سوا کوئی چیز پائی ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، علماء میں، حفاظ میں، عوام الناس میں، قائدین میں، سیاسی قائدین میں، کیا کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ کسی محلے میں، کسی گاؤں میں 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے رہنے کے بعد وہ یہ کہہ دے، اعلان کر دے، چیلنج کر دے کہ مجھے آپ کے درمیان 1 مہینہ رہتے ہوئے ہو گیا، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ لیکن 40 سال کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، سب نے یک زبان کہا
کہ ہم نے آپ کو سچائی کے سوا آپ کو کچھ نہیں پایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، پیارے آقا کی سیرت کا اہم ترین جز، پیارے آقا کو سچائی کتنی پسند تھی کہ ایک غیر مسلم، ایک کافر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں، میری کچھ شرطیں ہیں، میں کیا کروں، میری رہبری فرمائیے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ کیا مجبوری ہے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور اسلام سے پہلے میرے لیے کوئی حد، کوئی باؤنڈری نہیں تھی، لہٰذا میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں بے حیائی کی بات بھی کرتا ہوں، نشیلی چیزیں استعمال کرتا ہوں۔ اگر میں آج اسلام قبول کر لوں، اگر میں کلمہ طیبہ سب کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں اور آپ کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں راتوں رات ساری برائیاں چھوڑوں۔ مجھے آپ کو بتائیے میں اپنی زندگی کا کیا کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے امتی، اے اللہ کے پیارے بندے، میں تم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تم نے اپنی بہت ساری برائیوں کا تذکرہ میرے سامنے کر دیا، تم نے اپنے بہت سارے اخلاق رذیلہ میرے سامنے بیان کر دیے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کلمہ تو پڑھ لو مگر ایک وعدہ میرے ساتھ کر لو۔ کتنے وعدے کر لو؟ ایک وعدہ کر لو۔ میرے جمع والے غیور دانش مندوں میں آپ سے بھی یہی التجا کرتا ہوں، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسٹیج سے میں آپ سے بھی یہی التجا کرتا ہوں، آپ بھی سب کے سب دل و جان سے آج یہی ایک وعدہ کر لو۔ وہ بہت ڈرا اور ڈر کر پوچھنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے اتنی برائیوں کے باوجود مجھے اسلام میں داخل کرنے کی بات کر لی، ہمیں تو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، سب کہتے تھے برا ہے، آپ نے ہمیں اچھوں میں شامل فرمایا، مجھے ذرا یہ بتا دو وہ ایک وعدہ کیا؟ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف یہ وعدہ کر لو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ساری برائیاں ایک طرف ہیں لیکن پیارے آقا نے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا اور ایک وعدہ کیا کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ بولو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ انشاءاللہ ہم بھی جھوٹ، تاجر جھوٹ، ملازم جھوٹ نہیں بولیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، پیارے آقا کی پاک تعلیمات یہ کہتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کی طرف کوئی التفات فرمائے گا اور نہ ان کا تذکیہ کرے گا۔ ان تین میں ایک وہ تاجر ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان تجارت کو بیچتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم جز جو پیارے آقا نے جو تعلیم دی اور سماج جس سے بنتا ہے، سوسائٹی جس سے بنتی ہے، وہ سچائی۔ انسان خود سچا ہو، اپنی اولاد کو سچا بنائے، اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو سچائی کا تعلیم دے، انشاءاللہ وہ سماج بہترین سماج اور بہترین سوسائٹی بنے۔ دوسری تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اہم جز ہے، مجھے چٹھی آ گئی، آدھا گھنٹہ میرا سارا اس میں چلا گیا، ڈسٹربینس میں وہ بھی چل ہی رہی ہے۔ میں صرف دو لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
دوسری جو چیز ہمارے آج کے سماج میں عملی طور پر جس کی ضرورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمارے اخلاق اچھے تھے، اور اخلاق میں سب سے پہلی چیز کہ ہماری زندگی میں سچائی ہے، اور دوسری چیز کہ ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تحمل، بردباری، قوت برداشت ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی تکلیفوں پر، اذیتوں پر، دردناک مصیبتوں پر جس طریقے سے صبر کیا ہے، تاریخ انسانیت کا کوئی انسان اس کا نمونہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرے ایمانی بھائیو، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی تو وہ ہے جو ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں گزری، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی وہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں گزری۔ مکہ المکرمہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، ان پڑھ یا پڑھا لکھا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کمزور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کی طاقت میں نہیں تھے، مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، برداشت کرنا پیارے آقا کی مجبوری تھی۔ لیکن اپنی بات کو سمجھتے ہوئے میں اتنا عرض کر دوں کہ جس وقت فتح مکہ ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مجمع کے ساتھ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ کرام مارے خوشی کے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زبانوں کے اوپر تو یہاں تک الفاظ آ گئے تھے، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کاٹنے کا دن ہے، آج مارنے کا دن ہے، آج تکلیفوں کو ٹھنڈا کرنے کا دن ہے، تمام بدلوں کا آج انتقام لینے کا دن ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور پیارے آقا نے دیکھا کہ آج فتح کی وجہ سے تمام دشمنان اسلام کے اوپر ایک موت طاری ہوئی ہے، سارے لوگ چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور پیارے آقا کا ایک دشمن اکرمہ بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، وہ اکرمہ کو اتنا بھاگے کہ وہ جدہ کی حدود تک پہنچ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ مجھے اب زندگی گزارنے کے لیے عرب کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا۔ لیکن نبی پاک سب کو ہونا بابا بلند صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے ایمانی بھائیو، یاد کرنے جیسا جملہ ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آپ پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اذهبوا وانتم طلقاء، سارے جاؤ اپنے گھروں میں امن سے بیٹھو، عافیت سے بیٹھو، کسی کو نہیں مارا جائے گا، کسی کو نہیں ستایا جائے گا، کسی کو اذیت نہیں دی جائے گا۔ جب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان عام سنا تو فوراً، میں ختم کر رہا ہوں، فوراً اکرمہ کی بیوی دوڑ ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج کا آپ کا اعلان عام سن کر میں بھی ایک امید کی کرن لے کر آئی ہوں کہ کیا اکرمہ بھی معافی کے قابل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اکرمہ کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے، وہ اکرمہ، اس کی بات کر رہی ہوں۔ کہا ہاں ہاں، اس کو بھی معاف۔ جب یہ اعلان عام سنا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے دیکھا کہ جس کی دنیا بھی برباد، جس کی آخرت بھی برباد تھی، اور یہ اعلان سن کر اس کے دلوں میں بھی ایمان کی کرن جاگی اور وہ آیا۔
رضی اللہ تعالیٰ، اور آ کر پیارے آقا کے سامنے دو زانوں بیٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے معاف کیا سر کو، میں بھی معافی چاہتا ہوں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جس نے جو گناہ کر لیے سب معاف، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس سے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہ بخشی ہوں کہ جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، کان کاٹے، اور میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اذیتیں نہیں کی، کیا مجھے بھی معافی ہے؟ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، پیارے آقا کی بردباری، فرمایا کہ ہاں ہاں آپ کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت وحشی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ میرے ایمانی بھائیو، جب تک ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے سچائی اور اخلاق کریمانہ اور تحمل پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔